अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम रोज़ाना टॉक शोज़ में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में फंस चुका है और मज़ीद फंसता ही चला जा रहा है। और कर्ज़ों की अक़सात देने के लिए पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े लिए जा रहा है। पाकिस्तान जो कर्ज़े ले रहा है वो डेवलपमेंट के कामों पे खर्च नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो कर्ज़े वापस करने का सद्दोबाब नहीं कर रहा। अब आलम ये हो चुका है कि दोस्त ममालिक भी हमें कर्ज देने से कतराते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे खुल के बातचीत होनी चाहिए और पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल से निकालने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए और उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कि हुकूमत तब्दील भी हो जाए लेकिन उस पे किसी किस्म का कोई असर ना हो। यानी जो हमारी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ हों वो हुकूमत के साथ मशरूत ना हो, बल्कि ये हम अपनी बेहतरी के लिए ये बना लें और उसके बाद हुकूमत किसी की भी हो, ये पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ पे अमल होते रहना चाहिए। आइए पहले हम कर्ज और वेल्थ जनरेशन की पॉलिसी को समझते हैं ताकि कर्ज की अदायगी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आम लोग समझ सकें और उसके बारे में फिर आवाज़ बुलंद कर सकें। इस कॉन्सेप्ट की समझ से आवाम हुकूमत की पॉलिसीज़ को आसानी से समझ सकेगी कि कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की सही हैं और कौन सी सही नहीं है। गलत पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा सकती है और जो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। नाज़रीन, कर्ज़ क्या है? किसी एक शख्स ने किसी से कुछ लिया और उसे वापस लौटाना है। यह कोई मादी चीज़ भी हो सकती है, कोई अखलाकी ज़िम्मेदारी भी हो सकती है, लेकिन हम इस वीडियो में कर्ज को सिर्फ इक्तिसादी लिहाज से देखते हैं। नाज़रीन, कर्ज की बहुत सी शक्लें हैं। मौजूदा दौर में आने से पहले मैं 1950s की बल्कि मिड 50s की कहूँगा, आपको कुछ बातें बताता हूँ। हमारे कारोबार में ज़िंदगी कैसे चलता था उस वक्त। करेंसी यानी रुपया पैसा बहुत ही कम लोगों के पास होता था। कुछ लोग फौज में होते थे, चंद एक पुलिस में होते थे और कोई इक्का दुक्का और सरकारी किस्म की नौकरियां करते हैं। उन लोगों के पास पैसा होता था। तकरीबन सब लोग एक दूसरे से ज़रूरत के अशिया कर्ज लेते थे और अदायगी की मुख्तलिफ किस्में और तरीके होते थे। लोगों की यादाश्त कमाल की होती थी। ईमानदारी और अखलाकी कदरें अरूज पे थीं। आप देखें, मोची जूता बनाता, सारा गांव उससे जूता खरीदता था और मोची का मकरूज होता था। वापसी मुख्तलिफ शक्लों में होती। लोहार उसे जूते बनाने के लिए औजार देता, जुलाहा कपड़ा बना के देता, खेती बाड़ी करने वाला गंदम, मकई, गन्ना, बाजरा, चावल हस्बे ज़रूरत बवक्त फसल उसको अदा करता। यूँ ये सारे लोग अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते। जिनके पास कोई हुनर ना होता वो खेतों में हल चलाते या और शोबों में मजदूरी करते और मुआवजा भी इसी तरह गंदम या ज़रूरत की अशिया के शक्ल में मिलता। मुझे याद है कि जब हम शहर से गांव छुट्टियां गुजारने के लिए जाते और हमें खाने पीने की कोई चीज़ें चाहिए होती तो हम दुकान पे जाते तो घर वाले हमें एक टोपी गंदम देते। टोपी एक मखसूस किस्म का बर्तन था जिसके अंदर 1.25 सेर गंदम आती थी। इससे बड़ा टोपा होता जिसमें 2.5 सेर गंदम आती थी। हम वो छोटी टोपी लेके दुकान पे जाते और वहाँ से गरी, सौंगी, नुगदी और छोले वगैरह लेके अय्याशी करते। जदीद दौर में
قرض کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ اپنے ملک کی صرف 2 خوفناک اور خطرناک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اینٹوں کے بٹے پر صرف مرد مزدور ہی کام نہیں کرتے، بلکہ پوری فیملی جس میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اجرت بہت کم ہوتی ہے، خاندان بڑا ہے، اجرت میں گزارا نہیں ہوتا، وہ بٹا مالکان جو ہیں وہ پھر ان کو قرض دیتے ہیں، قرض بڑھتا جاتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اور کوئی غمی خوشی ہوتی ہے تو اور قرض لیتے ہیں، لیکن قرض واپس ادا نہیں کر پاتے۔ اب وہ بھٹا مالک کے ان کا ایک قسم کا یہ لوگ اثاثہ بن جاتے ہیں۔ اگر نئے بٹے والے کو مزدور چاہیے تو وہ پورا کا خاندان اس کا قرض پہلے والے کو دے کے خرید لیتا ہے۔ یہی حال کھیتوں میں کام کرنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ نسل در نسل اگلے زمیندار یا بٹا مالک کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اپنی بچیوں کو شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور تقریب ہو، مرضی یا حکم فیصلہ زمیندار یا بٹا مالک کا ہوتا ہے۔ حاکم بدہن، کیا پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے؟ کیا ہم ریاست کے طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں آزادی ہے کہ ہم کیا بنائیں، کیا بیچیں، کس ملک سے تجارت کریں، کس ملک سے کس قسم کے تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں؟ میں اپنی رائے کیا دوں؟ سب کچھ سامنے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جب یہ اپنے پہلے دور میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی مانگنے والا اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ وہ قرض کے ریفرنس سے ہی بات کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے IMF سے قرض نہیں مل رہا تھا اور اسی ریفرنس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ پاکستان نے جگہ جگہ سے قرض پکڑا ہوا ہے، واپس لوٹانے کے لیے کوئی میکانزم نہیں۔ ویلتھ جنریشن کے کانسیپٹ سے ہم نابلد ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ساورن اسٹیٹ یعنی خود مختار ریاست کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں میں تھوڑا گلہ اپنے لوگوں سے بھی کر لوں۔ وہ بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر سوشل میڈیا کو ایک ریسرچ سیمپل کے طور پہ لے لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ معلوماتی تعلیمی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ بامشکل 2-3%، 95-96% لوگ جو ہیں وہ فلم ایکٹریسز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ٹاک شوز میں سیاسی جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا اور خاص طور پر وہ ویڈیو جس میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو اینکر ہوتا ہے وہ بڑی پلان طریقے سے، بڑی کاوش سے یہ لڑائی جھگڑا کرواتا ہے اور وہاں بیٹھ کے ایکٹنگ کرتا رہتا ہے کہ رک جائیں۔ تو پھر صرف حکومت کو ہم مورد الزام کیوں ٹھہرائیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مسائل پر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں یا کوئی نئے آئیڈیاز دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویڈیو بنانا چاہے بھی تو کتنے لوگ جو ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ بیہودہ لڑائی جھگڑوں والی ویڈیوز کے بجائے حکومت کے غلط فیصلوں پر تنقید کریں، سجیشنز دیں۔ سوشل میڈیا کو ایسی ویڈیو سے بھر دینا چاہیے کہ حکومت صحیح اقدام کرنے پر مجبور ہو جائے، ورنہ قرض کی واپسی کا واحد اور آسان حل تقریباً ہر گورنمنٹ کے پاس ایک ہی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز، جو کہ ہم ادا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کا بیرونی قرضہ جو ہے 131.2 بلین ڈالر ہے، جو کہ ہماری GDP کا 44% ہے، اور ٹوٹل قرضہ یعنی اندرونی اور بیرونی ملا کر 223.8
$8-6 बिलियन ہے، جو کہ ہماری جی ڈی پی کا 74.3% ہے۔ ہمارا ہر شخص جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ کے لگ بھگ مقروض ہے۔ یہ قرضہ ہم اتاریں گے کیسے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہر گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ٹیکسز لگائے۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک ہولسٹک پلان کی ضرورت ہے۔ یہ ایک منسٹری کا کام نہیں ہے۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور پھر آپ کے پاس اس کو دیکھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ضروری باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور عدلیہ کو صورت کے ساتھ انصاف مہیا کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ملک کے اندر کرپشن جو ہے وہ بالکل نہ ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن موجودہ کرپشن جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کے ہر شعبہ کو گورنمنٹ کی سپورٹ ملنی چاہیے۔ کوئی بھی کام جس سے کہ ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو اس کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ چھٹا یہ ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ اور امپورٹ کم کرنے کے لیے ڈیولپمنٹل ورک کی پالیسیز بنا کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر قرض جو ہے وہ ڈیولپمنٹل کے کاموں پر خرچ ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ ورنہ کیا ہر گورنمنٹ اپنا وقت گزارنے کے لیے قرض لیتی رہے گی اور عوام کو قرض واپس کرنا ہوگا۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ بہت مخدوش ہیں۔ عوام کو مزید مہنگائی اور ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ جولائی میں دیکھیے گا کیا ہوگا۔ میں ایک بات بتا دوں، ملک کی حالت بہتر کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ عوام سے انصاف کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن، آؤٹ سورس، سیل آؤٹ کی پالیسی کو بڑی ہی احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے جس کی کہ بہت سی ریزنز ہیں۔ ریلوے اور پی آئی اے کو کبھی بھی سیل آؤٹ یا آؤٹ سورس نہ کرے، بلکہ یہ ہمارے جیسے ملک کو ایسٹس جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس ایسٹس ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے ایسٹس فروخت نہیں کرنے چاہیے۔ یہ محکمہ خزانے میں جا رہا ہے بیچ دو، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ جہاں میرٹ ہو، رول آف لا ہو، کرپشن زیرو ہو، وہاں کوئی بھی محکمہ خسارے میں نہیں جا سکتا۔ ناظرین، قرض کے بے شمار پہلو ہیں، سب پر غور کرنا ہوگا، پھر ہی ملکی ترقی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمیں ویلتھ جنریشن کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کانسیپٹ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے اہم ترین ہے۔ اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ میرے چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم قرضوں سے کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آنے والی جو ویڈیو ہے وہ عدلیہ کی ورلڈ رینکنگ کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہم باٹم میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں، لیکن اس کا تعلق سسٹینیبل اکنامک گروتھ سے ہے۔ وہ بھی ضرور دیکھیں۔ سارا کچھ حکومت اب چھوڑنے کی بجائے خود سمجھیں اور حکومت کو صحیح اقدام کرنے کے لیے
ان پہ پریشر ڈالیں. یہی جمہوریت ہے. اسی سے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں. جتنی دیر تک آپ اس کی تہ تک نہیں جائیں گے اور قرض کیوں ملک پہ چڑھتا جا رہا ہے، جتنی دیر تک آپ نہیں سمجھیں گے اور قرض کو اتارنے کے لیے کن کن ایریاز میں کس طریقے سے کام ہونا چاہیے، یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. جتنی دیر تک آپ نہیں سمجھیں گے گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ کرنے کی نہیں ہے. وہ اپنا وقت گزارے گی قرض لے کے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے، لیکن یہ رحم کی دعا تب مانگیں جو آپ کے ذمہ ہے، پہلے وہ آپ کریں.